अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 15 है सूरह बनी इसराइल, रुकू नंबर 7 और आयत नंबर 70 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा, उस दिन यानी क़यामत के दिन, नदऊ हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिन तमाम लोगों को, तमाम ग्रोहों को, तमाम उम्मतों को, बे इमामिहिम साथ उनके इमामों के। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है कुरान पाक में और आयतों में भी ये ज़िक्र है कि क़यामत के दिन जो है पैगम्बरों से भी पूछा जाएगा कि तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया था, और उम्मतों से भी पूछा जाएगा कि तुमने मेरे पैगम्बरों के साथ क्या सलूक किया था। यहाँ भी जो है अल्लाह ताला जो है तमाम उम्मतों के जो इमाम हैं, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हर उम्मत का इमाम जो है उस उम्मत का पैगंबर है। इस आखिरी उम्मत के पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं यौमा नादू, उस दिन हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिन हर ग्रोह को, नास के मानी लोग, उनास के मानी ग्रोह, जमात, फ़िरका, बे इमामिहिम साथ उनके इमामों के। हर उम्मत के लोगों के सामने जो है आगे जो है उसका नबी होगा, उम्मत होगा, न अपना पैगंबर होगा। फमन पर जो लोग ऊतिया दिए गए किताब हो नामा अमाल उनका बेयमीन ही साथ उनके दाएं हाथ के, फ़ौलाए का पस ये लोग यकरऊना वो पढ़ेंगे किताब हम नामा अमाल अपना, वला युज़लमूना फ़तीला और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे खजूर की गुठली के धागे के बराबर। फ़तीला के मानी होता है धागा, बत्ती का, लालटेन का धागा या दिए का धागा या खजूर की गुठली की जो लंबी लकीर होती है उसके अंदर एक धागा होता है। तो अरबों को समझाने के लिए जो है फरमाया कि एक जो गुठली के, खजूर की गुठली के अंदर जो धागा है, इतना भी अल्लाह ताला किसी शख्स के साथ, किसी उम्मत के साथ जुल्म नहीं करेगा। अब रही इस आयत की रोशनी में कि हम जो है क्या करते हैं, मेरा तरीक़ाकार तो आपने समझ लिया कि मैं हर आयत की तर्जमा और मामूली सी थोड़ी सी तशरीह करके फिर उसकी रोशनी जो है अपने लोगों पर, अपनी उम्मत पर जो है मैं रोशनी डालता हूँ कि कुरान क्या कहता है और हम क्या कहते हैं। अब हमारा जो हनफी फ़िरका है वो इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म गिनते हैं। आज़म इसमें तफज़ील कुल है, सुपरलेटिव डिग्री, जिससे ऊपर कोई और इमाम नहीं है। वो इमाम अबू हनीफ़ा जो उम्मती है उसको इमाम आज़म बनाते हैं इस उम्मत का, और ये 100% फ्रॉड है, धोखा है, झूठ है। इस उम्मत का हकीकी इमाम जो है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके पीछे इस उम्मत के हर शख्स ने चलना है। इमाम के मानी आगे चलने वाला, और जिसने भी कलमा पढ़ा है वो इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, वो उस पर लाजम है कलमे की वजह से कि वो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम है इस उम्मत के, उनके पीछे चले। जिस जन्नत के रास्ते पर, जिस आसमानी दीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, हर कलमा पढ़ने वाले पर लाजम है कि वो इस इमाम, इस उम्मत के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात के सबसे बड़े इमाम हैं, जो तमाम नबियों के इमाम हैं, वो जो है इस उम्मत के इमाम आज़म हैं। लेकिन हमने जो है अल्लाह के दीन को शिकस्त देने के लिए, अल्लाह के दीन को जो है हमने उसकी दुश्मनी निभाने के लिए हमने जो है एक उम्मती जो है उसको इमाम आज़म बना दिया। ये नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर इमाम।
ذرا غور فرمائیں کتنا ظلم ہے. کیا یہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان جو ہے اس میں جو خلل ڈالنا نہیں ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان کا انکار نہیں ہے کہ جو سید الانبیاء ہو، اماموں نبیوں کا امام ہو، معراج کی رات بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے تمام اماموں پیغمبروں کی امامت کروائی. اتنی بڑی حقیقت ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر امت کا امام جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ امام کو اس کی امت کے ساتھ بلائیں گے اپنے پاس سامنے. تو اس امت کا امام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے معنی آگے چلنے والا، جس کے پیچھے اس امام کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ چلتے ہیں، تو وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے جو ہے حنفی فرقہ جو ہے حنفی، اس نے جو ہے امام ابو حنیفہ جو ہے اس کو جو ہے امام اعظم بنا دیا. اعظم کے معنی سب سے بڑا. اس میں تفضیل کل ہے، سب سے بڑا امام. یعنی نبی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس جو ہے وہ سب سے بڑا امام جو ہے جس کو جھوٹو جھوٹ بڑا امام بنا دیا ہے، اس کی طرح قدوری جو کتاب ہے اس کے نظریات، اس امام کے نظریات کی کتاب جو ہے جو لکھی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کے شاگرد جو ہے وہ بھی اس کو امام نہیں مانتے. وہ اس کے فیصلوں، اس کے مسئلوں، ان کے باتوں کا انکار کرتے ہیں. جیسے میں اس سے پہلے کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قدوری جو ہے عربی میں لکھی گئی کتاب جو ہے، اس میں امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ آپ کے فرامین کا مجموعہ جو ہے قدوری کی کتاب کی صورت میں جو ہے ان کے ماننے والے جو ہے وہ اس کو عربی میں لکھا ہے. اور اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ ہدایہ ہے. قرآن کی تشریح نے یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. جو فرقہ بولتا ہی جھوٹ ہے، جس کا ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ہر بڑا شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، امت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. تو اس کا جو ہے مقام و مرتبہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو نبی علیہ السلام سے اوپر کر دیا ایک امتی کو، یہ امام اعظم ہے، سب سے بڑا امام. تو اس کے شاگرد جو ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ قدوری کی کتاب میں باب الصلاۃ کے اندر جو ہے امام صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کہ جب نماز شروع کی جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نماز شروع کی جائے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی جائے. اور امام صاحب جو ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف، یہ نبی علیہ السلام جملہ جو بول رہا ہے اللہ کے حکم سے بول رہا ہے. کوئی نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بولتا. تو اللہ نے جو جملہ اپنے نبی کو دیا کہ اس جملے سے نماز شروع کرنی ہے اللہ اکبر سے، تو امام ابو حنیفہ جو فقہ حنفی کے موجد ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ اکبر کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں، اس کی بجائے، اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر کے بجائے تو دوسرے کلمات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس اللہ اکبر کے بجائے اللہ اجل، اللہ الکبیر، یہ جملے جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے. اگر کہا جائے اللہ اکبر کی بجائے کہ اللہ اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سامعین کرام، ان کی فقہ جو ہے قدوری جو ہے باب الصلاۃ، اس میں جو ہے
تکبیر تحریمہ جو ہے نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر بیان فرمایا، اور امام صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ الرحمن اکبر۔ تو ان تین جملے جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کیے ہیں۔ اب جملے تو عربی میں بہت سے بن سکتے ہیں، اگر اس جملے کو چھوڑ دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھایا، اور جتنے بھی عربی زبان رکھنے والے ہیں وہ جملے بنا کر ڈھیر لگا دیں، تو امت کا اتحاد کیسے ہوگا؟ امت کا ایمان ایک جیسا کیسے ہوگا؟ امت کی نماز سب کی ایک جیسی کیسی ہوگی؟ کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ جل کہہ رہا ہے، کوئی الرحمن اکبر کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اعظم کہہ رہا ہے۔ تو یہ عقل بھی نہیں مانتی ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے مقرر کر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی جملے گھڑ کر جو ہے وہ شریعت میں داخل کیے جائیں، اس کو عام عقل نہیں مانتی۔ جبکہ ان کے جو شاگرد ہیں، بڑے شاگرد امام ابو یوسف، وہ امام صاحب کے خلاف کہتے ہیں کہ لا یجوز، اللہ اکبر کے مقابلے میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کوئی اور جملہ کہنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی امام صاحب جو ہے ان کے بڑے شاگرد جو ہیں وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر جو نبی علیہ السلام نے جملہ مقرر کیا ہے نماز شروع کرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی جملے ہیں وہ جائز نہیں ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نماز کو مقرر کر دیا ہے کہ آپ نے اس جملے سے نماز جو ہے شروع کرنی ہے۔ اب کسی کا کوئی اختیار نہیں بنتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے جملے کو پیچھے ہٹا کر اپنے جملے ٹھوس دے۔ اس لیے امام صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دلیل ہے میرے پاس، قدوری میں پڑھاتا رہا ہوں، کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے دیکھ سکتا ہے۔ کتاب جو تھی بی اے کو لگی ہوئی الیکٹو اسلام یاد کی، اس وہ قریشی برادران پبلشر ہیں اردو بازار کے، 2 اردو بازار لاہور کے قریشی برادران یہ پبلشر ہیں، جنہوں نے جو اسی قدوری کی ٹرانسلیشن کر کے جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ قدوری کو شامل کیا ہے اسلام یاد الیکٹو کے بی پیپر میں۔ تو یہ میں حوالہ دے رہا ہوں کہ صفحہ نمبر جو ہے 295 پر ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کی بجائے بدنن اگر جو ہے اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ الرحمن اکبر کہہ دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے جملہ فرما دیا ہے اس کے خلاف بننے والے جملے جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل ہے امام صاحب نے، شاگردوں نے جو ہے نماز کے ارکان جو ہے 6 رکھے ہیں، اور امام صاحب نے جو ہے 6 میں ایک رکن کا اضافہ کر کے جو ہے 7 بنا دیے۔ یہ بھی شاگردوں اور امام کے درمیان جو ہے یہ اختلاف ہے۔ اب اگر شاگرد جو ہے امام کی بات میں اختلاف کرتے ہیں، لا یجوز کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے امام اعظم کیسے بن گیا امت کا؟ جس کے شاگرد نہیں مانتے ہیں اس کی بات کو، تو ساری امت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والی جو ہے وہ کس طرح اس کی بات کو مان لے گی؟ جب اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ لا یجوز، امام صاحب جو آپ جملے گھڑ کے دے رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے، تو امت کس طرح جو ہے پابند ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے امام صاحب کی بات کو رد کر کے انہوں نے جو ہے تقلید کو رد کیا ہے۔ تقلید کے معنی ہوتا ہے کسی امام یا کسی بڑے کی آنکھیں بند کر کے بات مان لینا، بغیر دلیل کے کسی بڑے کی بات آنکھیں بند کر کے جو ہے مان لینا، یہ اس کو کہتے ہیں تقلید۔
جس طرح جانور جو ہے اس کے تقلید منی پٹا ڈالنا، جانور کو گلے میں آپ پٹا ڈال کر اس کو رسی باندھ کر آپ جدھر مرضی لے جائیں وہ آپ کے پیچھے چلے گا، آپ سے پوچھے گا نہیں جی کہاں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں آپ، مجھے آپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں یا گھاس کھلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، بالکل نہیں بولے گا وہ۔ تو اسی طرح جو ہے انہوں نے جو ہے تقلید، جس کو اللہ کے رسول نے اپنے قرآن اور حدیث میں بالکل نہیں لفظ بولا انسانوں کے لیے تقلید، انہوں نے یہاں بھی جو ہے جھوٹ گھڑ لیا ہے کہ جی امام صاحب جو ہے ان کی تقلید فرض ہے، یعنی امام صاحب جو کوئی فرمائیں اس کو آنکھیں بند کر کے جو ہے مان لینا چاہیے، دلیل نہیں پوچھنی چاہیے امام صاحب کو۔ یہ جو مقام و مرتبہ ہے یہ نبی علیہ السلام کا ہے کہ نبی علیہ السلام جو بھی فرما دیں وہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، نبی علیہ السلام سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میرا نبی وہی کچھ کہتا ہے اپنی زبان سے جو میں اس کو حکم دیتا ہوں۔ اور یہ مقام بھی جو ہے امام صاحب کو امتی کو دے دیا گیا تقلید کے ذریعے کہ امام صاحب کی باتیں آنکھیں بند کر کے قبول کرنا چاہیے اور ان سے نہیں پوچھنا چاہیے دلیل کے بارے میں۔ اور یہ مقام و مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی علیہ السلام سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، وحی کے ذریعے بولتے ہیں، آپ کا بولنا ہی 100% دلیل ہے۔ تو بہرحال جب شاگرد جو ہے ان پر تنقید کرتے ہیں تو تقلید کس طرح فرض ہو گئی کہ یہ امت جو ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے امام صاحب کی بات مان لیں۔ ان کے تو شاگرد نہیں مانتے، شاگرد ان کی مخالفت کرتے ہیں، شاگردوں نے جو ہے وہ نہیں تقلید جو ہے اس کو ماننا امام صاحب کی کو۔ جب ان کے فیصلے کا انکار کر دیا تو تقلید کہاں گئی؟ تقلید کیسے ہو گئی؟ ان کے شاگرد جو ہے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آخری نماز میں جب تحیات بیٹھتے ہیں اس میں جو ہے شاگرد، دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ تینوں کہتے ہیں کہ جب نمازی التحیات پڑھتا ہوا تشہد پہ پہنچے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام نے نماز جو ہے سورہ ابراہیم اپنا درود ابراہیم کے ساتھ مکمل کی ہے، یہاں بھی ڈنڈی مار گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو شامل کیا نماز آخری التحیات میں، اور یہ تینوں جو ہے استاد اور دونوں شاگرد کہتے ہیں کہ جب انسان تشہد پر پہنچے عبدہ و رسولہ تک پہنچے تو نماز مکمل ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے شاگردوں کا استاد کا جو ہے وہ اختلاف ہے تشہد پر پہنچ کر۔ اب امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر جو ہے تشہد پر عبدہ و رسولہ تک پہنچ کر جو ہے جان بوجھ کر وہ وضو توڑ دیتا ہے، وضو کیسے توڑ دیتا ہے؟ گیس خارج کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی نماز ہو گئی۔ شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، جب عبدہ و رسولہ تک پہنچ کر جو ہے کوئی شخص جو ہے گیس خارج کر کے نماز سے نکلتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، باطل ہو گئی، اس کو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے کہ نماز سے نکلنے کے لیے، نماز مکمل کرنے کے بعد جب انسان نکلتا ہے تو اس کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نماز مکمل کر لی ہے اب آپ نے نماز سے نکلنا ہے۔ وہ کیسے نکلیں کہ پہلے دائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے پاکیزہ طریقہ بتایا ہے۔ اور امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تشہد پر ختم کر لو، نماز سے نکلنا چاہو تو ارادتاً جان بوجھ کر اگر کوئی شخص جو ہے گیس خارج کرتا ہے تو وہ نماز سے نکل گیا۔ اب ایماندار یہ سوچیں اگر ہر شخص گیس خارج کر کے نماز سے نکلے گا تو اس مسجد کا کیا حال ہوگا؟ وہاں کوئی بیٹھے گا، ٹھہرے گا وہاں پر؟ اور شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں،
جان بوجھ کر گیس نکالے گا نماز سے نکلنے کے لیے تو نماز نہیں ہوگی، باطل ہوگی نماز، ساری جھوٹ بن گیا، ختم ہوگی۔ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اور شاگرد جو ہے امام صاحب کے بعد کے خلاف یہ کہہ کر خود کہتے ہیں کہ نہیں جی، امام صاحب کے مخالفت میں کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر گیس نہ خارج کرے۔ اگر گیس جو ہے وہ زبردستی نکل گئی ہے عبدہ و رسولہ تک پہنچ کر، پھر نماز ہو گئی۔ یعنی شاگرد کہتے ہیں کہ امام صاحب کا جو طریقہ ہے کہ جان بوجھ کر گیس خارج کر کے نماز سے نکلے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر گیس زبردستی نکل گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی نماز ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ امام صاحب کے ساتھ جو ہے دونوں شاگرد جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، میں اتنا ہی حوالہ دیتا ہوں اس وقت ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ اور اس شخص کو جو ہے جس کی یہ باتیں جو ہے ایسی باتیں غلیظ باتیں نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز سے نکلو تو پاکیزہ طریقہ اور پاکیزہ الفاظ جو ہے، جملہ جو ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تم نماز تحیات ختم کر لو درود تک، تو پھر تم نے نماز سے کیسے نکلنا ہے؟ پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب نبی علیہ السلام کے یہ پاکیزہ جملے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ تشہد تک پہنچ کر کوئی جان بوجھ کر گیس کھلے گا نکالے گا تو نماز ہو جائے گی، اگر گیس نکلے گی زبردست نکلے گی نماز نہیں ہوئی۔ اور شاگرد اس کے الٹ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر گیس نکالے گا تو نماز نہیں ہوئی، اور گیس زبردست نکل گئی تو نماز ہو گئی۔ تو اب اس گندگی کو، گیس والی گندگی کو شامل کرنا پاکیزہ جملوں کی جگہ نماز کے، جو نبی علیہ السلام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم جملے پاکیزہ دیے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ غلیظ طریقہ جو ہے گیس نکالنے کا۔ اور ایک اور جملہ بھی ہے، میں آپ کو جو ہے اسی جو ہے کتاب کے اندر جو ہے 327 نمبر صفحہ اس کا 327، اس کی پہلی لائن جو ہے اس میں ہے، مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ جو میں نے کتاب کا قریشی برادرز پبلشر جو ہے ان کا حوالہ دیا، اس کی کتاب کا صفحہ نمبر 327 دیکھ لیں کہ ایک اور غلیظ ترین جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے کہ اگر تشہد پڑھتے ہوئے، التحیات پڑھتے ہوئے، یہ صفحہ نمبر 227 ہے، تو یہ جو ہے اس 227 صفحے کی پہلی لائن پر لکھا ہوا ہے کہ اگر تشہد پڑھنے والا جو ہے جب وہ عبدہ و رسولہ تک پہنچے اور اس کا نیند میں اس کو احترام ہو جائے تو نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ دوسرے اختلاف کیا ہوا، کہتے ہیں نہیں مکمل ہوئی۔ شاگرد کہتے ہیں اب دیکھیں ایسی غلیظ باتوں کو نبی علیہ السلام کے پاکیزہ جملوں کے مقابلے میں بیان کرنے کا کیا تک بنتا ہے کہ گیس خارج کرو۔ امام صاحب کہتے ہیں جان بوجھ کر خارج کرو نماز مکمل، شاگرد کہتے ہیں نہیں زبردستی گیس ہو جائے تو پھر مکمل، جان بوجھ کر کریں گے تو نامکمل۔ یہ گیس اور یہ دیگر جو ہے غلیظ باتیں جو ہے نماز کے پاکیزہ جملوں کی جگہ جو ہے یہ ٹھونسنے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی امام صاحب جو ہے مجتہد تھے۔ مجتہد کے معنی ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ جو ہے اس کا جواب قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو پھر عالم دین جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، اپنی کوشش سے جو ہے وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے۔ مسئلہ نہ ملے، اور اگر اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب مسئلہ نہ ملے قرآن و سنت کو،
قرآن و حدیث میں نہ ملے تو پھر جو ہے عالم جو ہے وہ اجتہاد کرے گا، یعنی کوشش کرے گا کہ اس کا نتیجہ، اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی نماز کے جملے موجود ہیں کہ اللہ اکبر سے تکبیر سے نماز شروع کرو، اور نماز ختم کرنے کے لیے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب یہ نبی علیہ السلام کے پاکیزہ جملے موجود ہیں تو پھر اجتہاد کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے کوئی مسئلہ ایسا آ گیا جس کا کتاب و سنت میں اس کا جواب نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، پھر ہے کہ عالم دین جو ہے وہ اجتہاد کے معنی جد و جہد، کوشش کرے قرآن و سنت کو جو ہے سامنے رکھ کر اس سوال کا جواب تلاش کرے، یہ ہے اجتہاد۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ امام صاحب مجتہد تھے اس لیے ان کی رائے جو ہے وہ بہتر ہے، لہذا جو ہے کہ اس لیے امام جو ہے امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، ساری امت کا سب سے بڑا امام بھی ہے۔ جو غلیظ باتیں ٹھوسے نماز کے اندر، وہ سب سے بڑا امام ہو گیا۔ جس کی باتوں کا ان کے شاگرد انکار کریں کہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، شاگرد مخالفت کریں، وہ امام اعظم کیسے بن گیا؟ اس کی جو ہے امت جو ہے کیوں تقلید کرے؟ اس کے تو اپنے مسئلے نہیں ٹھیک، تو لوگ ان کی تقلید کر کے خام کا ان کے پیچھے جائیں گے گمراہی کی طرف۔ تو یہ اتنا فراڈ کیا ہے انہوں نے، حنفیوں نے، جھوٹ بول کر، جھوٹے جو ہے فتنے گھڑ کر جو ہے صرف اسلام دشمنی کے لیے، قرآن کی مخالفت، نبی علیہ السلام کے فرمان یعنی نبی علیہ السلام کی مخالفت، یہ ان کا جو ہے جھوٹ، یہ ان کی منظر ہے۔ آسمانی دین کے خلاف جو ہے جھوٹ جو ہے امت میں پھیلانا، یہ اسلام دشمنی ہے۔ یہ سب اسلام کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دیا ہے کہ تکبیر والا جو ہے جو صفحہ 295 ہے، اس قریشی برادرز کی جو بی اے کے لیے بی پیپر کی کتاب ہے، وہ جو ہے اس کے صفحہ نمبر 295 پر جو ہے تکبیر اولا اللہ اکبر کا مسئلہ ہے، جس میں امام صاحب جو اللہ اکبر کے مقابلے اپنے جملے بنا کر دیتے ہیں اور شاگرد کہتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو گندے طریقے بیان کیے ہیں، 12 مسائل کٹھے ہیں وہ اسی چیپٹر میں، اور جو گندگی کے جملے جو ہیں وہ صفحہ نمبر 327 پر ہیں کہ گیس جو ہے جان بوجھ کر خارج کر دی، تو امام صاحب کہتے ہیں نماز ہو گئی، شاگرد کہتے ہیں بالکل نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھے۔ یہ زبردستی گیس کا جو ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز سے نکلو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں۔ اب پاکیزہ جملے نبی علیہ السلام نے دیے ہیں، ان کے مقابلے میں غلیظ جملے جو ہے پیش کر رہے ہیں امام صاحب بھی اور شاگرد بھی۔ اب ان کی تقلید کیسے کی جائے؟ ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے جو ہے غلیظ باتیں کون مان سکتا ہے؟ اور ان کو جو ہے جھوٹی جو ہے اس شخص کو جو ہے امام اعظم بنا دیا، نبی علیہ السلام سے بھی اوپر لے گئے ہیں۔ یہ ایسا ظلم، یہ ایسا جھوٹ جو ہے اس نے امت کو برباد کر دیا۔ لوگ قرآن و سنت کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ حدیث کی بات کرتے، اچھا آپ وہابی ہیں، فوراً جو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جی آپ نے حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، پھر اس کا مطلب آپ وہابی ہیں، ہم نہیں وہابیوں کی بات مانتے۔ امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، نہ ان کا ایمان خالص رہنے دیا، نہ ان کا عمل خالص رہنے دیا، نماز بھی ان کی خالص نہیں رہنے دی۔ تو یہ میں دلیل دے رہا ہوں، بغیر دلیل کی میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بات میں نے بغیر دلیل کے کی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا جواب دے ہوں۔ لیکن یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاکیزہ جملے نماز کے اندر جو ان کے مقابلے میں اپنے جملے بنا کر گھٹیا غلیظ جملے چھوڑ رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ امت کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، تاکہ خالص اور سچے اور سچے پاکیزہ دین کو لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیں
اور ان کے غلیظ جو ہے مذہب اور دین کو لوگ جو ہے اس کو اپنا لیں۔ یہ ساری آسمانی دین کی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ندعو ہم بلائیں گے کل اناس ہر گروہ کو، ہر امت کو، بے امام ساتھ ان کے امام کے۔ تو یاد رکھنا ہر امت کا امام جو ہے حقیقی امام اس امت کا پیغمبر ہے۔ اس آخری امت کا امام جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امتی جو ہے اس امت کا امام نہیں ہو سکتا، نہ امام نہیں ہو سکتا، تو امام اعظم جو ہے یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، وہ اس امت کا امام ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن جو ہے وہ نبیوں کا امام بنا رہا ہے کہ ہر امت کا امام جو ہے ہم اس کو بلائیں گے اپنے سامنے، پوچھیں گے بتاؤ تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے دوسری جگہ پہ، فرمایا فمن اوتیا کتابہ اوپر جو شخص دیا گیا نامہ اعمال اس کا بے یمین ہی ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کے، یعنی جس کو اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک پس یہ لوگ یقرؤون پڑھیں گے کتاب ہم اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے مطابق، دھاگے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کھجور کی گٹھلی کے اندر لمبی لکیر ہوتی ہے، اس کے اندر دھاگا ہوتا ہے سفید، اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا ومن کان فی ہذہ اور جو شخص ہوگا بیج اس زندگی کے، ہذہ اس زندگی کے، کانا ہوگا اعمیٰ اندھا، اندھا سے مراد کیا ہے؟ حق سے آنکھیں بند کر لینا، حق سے سننے کے لیے آنکھیں بند کر دیتا، کان بند کر دیتا نفرت سے، یعنی وہ جاہل رہنا چاہتا ہے۔ اعمیٰ کے معنی اندھا، اندھا سے مراد ہے جو اللہ کے آسمانی دین سے اندھا ہے، آنکھیں بند کر دی اس نے، جاہل ہے، مطلب اس کا کہ وہ جاہل ہے۔ آپ گاؤں میں چلے جائیں کسی بھی دیہاتی سے کہیں جی ذرا مجھے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا نماز کا طریقہ کیا ہے، تو وہ بیچارہ یہی کہے گا یار اسی تے اندھے لوگ ہیں سانوں کی پتہ۔ تو اندھا کے معنی لا علم، جاہل، تو اعمیٰ کے معنی اندھا جو اللہ کے آسمانی دین کو، حقیقت کو دیکھ کر جو ہے وہ آنکھیں بند کر دے، کان بند کر دے، سننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ہے اعمیٰ، اندھا، جاہل۔ اللہ فرماتے ہیں ومن کان فی ہذہ اور جو شخص ہوگا فی بیج ہذہ اس زندگی کے، اعمیٰ اندھا جو اللہ کے دین سے آنکھیں بند کر دے گا، نہ اس کو سنے گا نہ اس کو پڑھے گا، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ پس وہ شخص بیج آخرت کے یعنی قیامت کے دن کے بھی اندھا ہی ہوگا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پارہ نمبر 17 جو ہے اس کے آخری جو ہے رکوع میں بیان کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا یوم القیامت اعمیٰ ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا بنے گا، اللہ کی آسمانی ہدایت سے آنکھیں بند کر دے گا، نہیں اس کو پڑھے گا، نہیں سمجھے گا، نہیں سننا چاہے گا، اس کی ہم دنیا کی زندگی جو ہے اس کی سرکشی، اس کی جہالت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی دنیا بھی برباد کرے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ پھر قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ وہ کہے گا رب اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ کیوں تو نے مجھے جو ہے اندھا کر کے اٹھایا تھا۔ یہ حوالہ جو ہے میں 17واں پارہ کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ 16ویں پارے میں آیت ہے، یہ آیت ضرور ہے۔ اس وقت میں جو ہے اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے حوالہ غلط دے رہا، میرا خیال ہے کہ 16واں پارہ، ہاں 16واں پارہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس کے اندر ہے، آخری رکوع میں یہ آیت ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا بنے گا، ہمارے دین سے آنکھیں بند کر دے گا، ہمارے دین کو نہیں مطالعہ کرے گا، نہیں سمجھ کر پڑھے گا، نئی ہدایت حاصل کرے گا ہمارے قرآن سے، ہم اس کی دنیا بھی برباد کر دیں گے،
اس کی سرکشی کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور قیامت کے دن میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں اچھا بنا دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائیں گے میری آیتیں، میری نصیحتیں تیرے پاس آئی تھیں دنیا میں، سنانے والوں نے، میرے پیغمبر کے ماننے والے ایمان والوں نے تجھے قرآن کی جو ہے آیتیں سنائی تھی۔ فنسیتها، تو نے ان کو نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، تو نے نہیں مانا میری نصیحتوں کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، آج ہمارا عذاب شروع ہو گیا۔ یہ پہلا عذاب ہے کہ قیامت کے دن ہم اندھا کر کے جو ہے ذلیل کریں گے، ٹھوکریں کھائے گا، ذلیل ہوگا۔ تو نے ہمارے فیصلے سے، ہمارے حکم سے، ہمارے قرآن سے منہ پھیرا تھا۔ پہلی سزا جو ہے قیامت کے دن کہ اس کو نظر بند کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ لوگوں میں ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ دنیا میں بھی رب اس کو ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ جو اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی جو ہے جہلوں کی کتابیں جو ہے پڑھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے ٹھوکریں کھائے گا، تب بھی اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ سورۃ طٰہٰ جو ہے اس کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ میں بات جو ہے دلیل سے کرتا ہوں، بغیر دلیل سے نہیں کرتا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا کہ جو اس دنیا میں ہوگا اعمیٰ اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، پس وہ بیچ آخرت کے بھی اندھا ہی ہوگا۔ وہ اضل، اور سب سے بڑا گمراہ ہوگا۔ اضل اس میں تفضیل کل، سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑھ کر گمراہ ہوگا، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ یہ اندھا جو دنیا میں اندھا ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ کے راستے سے سب سے زیادہ گمراہ ہے، اللہ کے راستے یعنی قرآن پاک کے دین کے راستے سے سب سے زیادہ جو ہے وہ گمراہ یعنی دور چلا گیا۔ وَإِنْ قَادُوا، اور بے شک وہ قریب ہیں، لا یفتنونک، البتہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، عن الذی، اس چیز سے، اوحینا، جو وحی کی ہم نے الیک طرف آپ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے دین کے منکر ہیں، مخالف ہیں، دشمن ہیں، یہ آپ کو جو ہے قریب ہے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر، انکار کے فتنے میں ڈال کر، میں نہ مانوں کے فتنے میں ڈال کر جو ہے اس چیز کو چھڑانا چاہتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ یہ اصل میں جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کی آسمانی وحی جو ہے، آسمانی دین جو ہے، یہ آپ سے جو ہے وہ چھڑانا چاہتے ہیں، اور آپ سے دین حق چھڑا کر بناوٹی اور جعلی دین جو بنا انہوں نے گھر رکھے ہیں، اس کے فتنے میں یہ داخل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ قَادُوا، اور بے شک قریب ہیں، لا یفتنونک، البتہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، ان اس دین سے ہٹ کر، الذی، وہ دین، اوحینا، جو وحی کیا ہم نے، الیک کا طرف آپ کی، جو ہم نے آسمان سے وحی کے ذریعے دین بھیجا ہے۔ یہ ظالم جو ہے یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر، جھوٹ کے پیچھے لگا کر آسمانی دین سے جو ہے یہ دور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ انہوں نے اللہ کے دین سے اندھے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے قرآن کو، اور یہ جو ہے یہ شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ فرمایا لتفتری، تاکہ آپ جھوٹ باندھیں، علینا، ہمارے خلاف، ہمارے، غیرہ، سوائے اس قرآن کے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کی باتیں چھوڑ کر، قرآن کی نصیحتیں چھوڑ کر جو ہے یہ لوگ جو ہے جھوٹے دین، جھوٹے اسلام، جھوٹے مذاہب جو ہے ان کے پیچھے لگ جائیں۔ دیکھو کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ آسمانی وحی کا دین جو ہے آپ سے وہ چھڑا کر آپ کو جھوٹے دینوں کے فتنے میں جو ہے یہ داخل کر دیں، تاکہ آپ بھی جو ہے ان کی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیں
اور جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر باتیں بیان کر دی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ کہیں گے میرا قرآن میں نے بھیجا تھا، وہ کس لیے بھیجا تھا؟ کیوں نہیں پڑھا تو نے؟ فرمایا وَإِذَنْ اور اس وقت لَاتَّخَذُوكَ البتہ وہ پکڑ لیں گے آپ کو خلیلا دوست، اگر آپ اللہ کا آسمانی حق اور سچا دین چھوڑ کر ان کے جھوٹے بنائے ہوئے مذہب اور دین جو ہے ان کے پیچھے لگ جائے گا، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اذن لَاتَّخَذُوكَ خلیلا، یہ لوگ جو ہے آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جو جھوٹے دین گھڑنے والے ہیں اور آپ سے آسمانی وحی کا دین چھڑانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے آسمانی دین کو چھوڑ کر ان کے فتنے جو ہے مذاہب ان کو قبول کر لیا تو پھر آپ کو یہ خلیلا دوست بنا لیں گے، بٹ اگر آپ آسمانی دین پر جو ہے چلتے رہے جی پھر آپ کو یہ دشمن سمجھیں گے، اور اگر آسمانی دین وحی کا دین چھوڑ کر آپ ان کے جھوٹ مان لیں گے، جھوٹے مذاہب اور جھوٹے فتنے، پھر یہ آپ کو خلیلا دوست بنا لیں گے۔ کاش مسلمان اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے۔ اللہ کی قسم حق جو ہے وہ دلوں کو جو ہے خوش کر دیتا ہے، حق بیانی دلوں کو خوشی عطا کرتی ہے۔ کتنی سادہ سی دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ آسمانی دین کے مقابلے میں جن لوگوں نے جھوٹے مذہب گھڑ رکھے ہیں، اگر آپ نے ان کی بات مان لی ان کے، تو پھر یہ آپ کو جو ہے اپنا دوست بنا لیں گے۔ تو نہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانی دین چھوڑا، نہ صحابہ کرام نے، نہ ان دونوں کے ماننے والوں نے آج تک جو ہے آسمانی دین کو چھوڑا ہے۔ آسمانی دین کو انہوں نے چھوڑا ہے جو اس آسمانی دین کے 100% دشمن ہیں، اور جھوٹ گھڑ کر جھوٹی کتابیں لکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایمان بھی برباد، عمل بھی برباد۔ مسلمانوں ہوش کرو، یہ قرآن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام بن کر اترا ہے کہ میرے نبی میرا پیغام جو ہے اس قرآن کے اندر لوگوں تک پہنچا دو، تاکہ وہ اس صراط مستقیم پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرے۔ اللہ نے اپنا حق ادا کر دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ اب اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سیکھیں گے، آنکھیں بند کر دیں گے کہ ہم نے جاہل ہی رہنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فرمایا ولولا، اور اگر نہ ان ثبتنا، یہ کہ ہم ثابت رکھتے کا آپ کو، ہم جو ہے ان کے فتنوں کے مقابلے میں یہ آپ کو آسمانی دین چھڑا کر من گھڑت اپنے جو مذاہب ہیں، دین ہے، جھوٹے دین ہیں، ان کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولولا، اور اگر نہ ان، یہ کہ ثبتنا، ہم ثابت رکھتے، پختہ رکھتے کا آپ کو، اگر ہم آپ کو آسمانی دین پر پختہ نہ رکھتے، لقد کتا، البتہ تحقیق کتا، قریب تھے کہ آپ ترکنون، جھک جاتے، الیہم، طرف ان کی، شیئن، چیز، قلیلہ، تھوڑی سی۔ یہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی شیطانیت جو ہے نکلتا ہی نہیں ہے میرے سے۔ جی کیسے نکلتا ہے؟ جی مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی وضاحت ہے تو کروا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم آپ کو آسمانی دین پر پختہ نہ رکھتے تو قریب تھا کہ یہ لوگ جو ہے کہ آپ جو ہے ان کی طرف کچھ جھک جاتے حق کو چھوڑ کر۔ یہ ہم ہیں آپ کو پختہ رکھے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے غلطی آپ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کو پختہ رکھا اپنے آسمانی دین پر، اس لیے آپ جو ہے ان کے پیچھے نہیں لگتے اور نہ لگیں گے۔ جو اللہ کا دین تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں نے 30ویں پارے کی ایک آیت جو ہے پچھلے دنوں بیان کی تھی
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حقیقی دین کے ہوتے ہوئے کون ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے؟ یہ ہے اللہ کے دین کی پختگی۔ جس نے اللہ کے دین کو دل سے قبول کر لیا، دل میں اتار لیا، کوئی دنیا کا ظلم، تشدد، زیادتی، کچھ بھی ظلم جو ہے وہ جس نے سینے میں، دل میں داخل کر لیا اس قرآن کو، وہ نکال نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی۔ ان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی گمراہ کی بات سے جو ہے اپنے دل سے جو ہے اللہ کے سچے دین کو، قرآن کی بات کو نہیں نکالتے۔ یہ ہے ثابت کرنا۔ فرمایا اذن اس وقت ازکنا کا، البتہ چکھاتے ہم آپ کو ضعف الحیات، دگنا عذاب اس زندگی کا، و ضعف الممات، دگنا عذاب موت کا۔ اگر آپ آسمانی دین کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ کر جو ہے ان کی طرف جھک جاتے کہ اچھا جی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، تو فرمایا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس بات پر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی جھوٹوں کی بات ماننے پر اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا عذاب اس دنیا میں چکھاتے اور دگنا عذاب جو ہے آخرت میں چکھاتے۔ یہ قرآن ہے، کوئی ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کی طرف کچھ بھی جھک گئے، ان جھوٹوں کی، فراڈیوں کی، دھوکے بازوں کی کوئی بھی بات اگر تم نے مان لی تو وہ بات تمہارے لیے کمزوری کا باعث بنے گی، اور ہم آپ کو چکھائیں گے ضعف الحیات، دگنا عذاب اس زندگی کا، دنیا کی زندگی کا، و ضعف الممات، دگنا عذاب موت کا۔ فرمایا ثم لا تجد، پھر نہ تو پائے گا اے نبی صلی اللہ کا واسطے اپنے علینا، خلاف ہمارے، نصیرہ، کوئی مددگار۔ جب ہم آپ کو پکڑ لیں گے ان جھوٹوں کے فراڈ کو قبول کرنے کی وجہ سے، پھر آپ کو مدد کر کے کوئی ہماری پکڑ سے، عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات۔ ان قادو، بے شک وہ قریب ہیں، لا یستفزون، البتہ وہ پھسلا دیں، بہکا دیں، گمراہ کر دیں کا آپ کو، من الارض، اس زمین سے۔ وہ تو جو ہے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اتنی تکلیف ہے کہ اگر آپ حق پر قائم رہیں گے، ان کے جھوٹ نہیں مانیں گے، تو یہ تو برداشت نہیں کریں گے آپ کو۔ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے صالح، تو ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور کہا کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دیتے۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے کہ اگر تیرا قبیلہ جو ہے ہماری بستی میں نہ ہوتا، اس کی شرم ہے ہمیں، تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیتے، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ اور یہی بات جو ہے ان کو کی گئی، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، تو جو باتیں کرتا ہے نا، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا ہمیں روکنے سے، فحاشی، بے حیائی سے، تو ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو ہے، جو گمراہ ہیں، بڑا جو ہے دھوکے باز ہیں، جنہوں نے جھوٹے دین بنائے ہوئے ہیں، جو منافق ہیں مدینے کے، کلمہ پڑھ کر منافقت کر رہے ہیں، اسلام دشمنی نبھا رہے ہیں، قریب ہے کہ یستفزون کا، وہ بہکا دیں آپ کو، من الارض، اس زمین سے، یعنی اپنے علاقے سے نکال دیں، لیخرجوا کا، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو اپنے علاقے سے، منہا، اس زمین سے، یعنی اپنے علاقے سے۔ فرمایا وَإِذًا، اور اس وقت اگر یہ آپ کو نکال دیں گے مدینہ سے، مدینہ کی ریاست سے، بستی سے نکال دیں گے، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اذن، اس وقت، لا یلبسون، نہیں وہ رہیں گے،
خلافہ کا پیچھے آپ کے الا قلیلا مگر تھوڑا عرصہ، ہم ان کو پھر زیادہ نہیں موقع دیں گے، ہم جلد جو ہے ان کو پکڑ لیں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو آپ کی بستی مدینہ سے نکالنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے ان کے ساتھ نمٹیں گے، پھر یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے، پھر ہم اپنے عذاب سے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ سنت یہ طریقہ ہے من ان لوگوں کا قد ارسلنا جن کو بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے پیغمبروں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے، سب کو جو ہے یہی جو ہے دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ پیغمبروں کی یہی سنت ہے کہ وہ دھمکیاں جو ہے وہ برداشت کرتے رہے ہیں، وہ قوموں تک پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ میں نے مثالیں دی ہیں صالح علیہ السلام کی قوم کی، شعیب علیہ السلام کی قوم کی، کہ انہوں نے کہا لوگوں نے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے اگر تو ہمارے خداؤں کے خلاف جو ہے بتوں کے خلاف جو بولنا بند نہ کیا، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ان کی دھمکی کی۔ ان کا ایمان تھا اپنے اللہ پر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ سارے کافر جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب انسان کا یہ ایمان ہو اللہ کی ذات پر تو اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے متعلق جو بھی گمان اور یقین رکھتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ مانتا ہے اس بات کو، ایمان اور یقین کا کرتا ہے کہ میری حفاظت میرا اللہ کرے گا، یہ سارے بستی والے سارے ملک والے بھی مجھے جو ہے ختم کرنا چاہے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، مجھے جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جیسا وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر اس کا یقین ہے مجھ پر کہ میرا اللہ میری زندگی اور موت کا، میری اچھائی اور برائی کا میرا اللہ اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، یہ دنیا والوں کے خلاف، دنیا والوں کے پاس میرے خلاف کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو یہ اللہ کے بارے میں ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اس نے کہا کہ فلا تخافوہم، رب کے باغیوں سے، دشمنوں سے، منافقوں سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ سارے اختیار جو ہے مخلوق کے وہ میرے پاس ہیں، ان کافروں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ دیکھ لیں 20 سال تک جو ہے بدماشی کی، امریکہ بدماش، اس کے 48 بدماشوں زید اسرا کے زید، ان سب بدماشوں نے جو ہے افغانستان کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن 20 سال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کامیاب نہیں ہوئے۔ کس نے روکا ان کو کامیابی سے؟ اللہ رب العزت نے۔ جب انہوں نے اپنی زندگی اور موت کا جو ہے مان لیا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ تیرے اختیار میں ہے ہماری زندگی اور موت، پھر اللہ تعالیٰ نے دوستی کا حق نبھا دیا ان کے ساتھ۔ 20 سال تک ان سب بدماشوں نے جدید اسلحہ چلا لیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی، کیونکہ وہ اپنے اللہ سے لو لگاتے تھے کہ اللہ تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے۔ فرمایا ولا تجد، اور نہیں پائے گا تو لسنت نواز سے ہماری طریقے کے تحویلہ بدلنا۔ ہماری جو سنت ہے کہ ہم نے جو ہے مجرم قوموں کے جو مجرم لوگ تھے ان پر اپنے عذاب نازل کیے، اور جو ایمان والے اور پیغمبر تھے ہم نے ان کو جو ہے اس عذاب سے پہلے جو ہے بستی سے نکال دیا۔ فرمایا یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ، اللہ فرماتے ہیں، اور ہمارا طریقہ جو ہے یہ بدل نہیں سکتا۔ تحویل کے معنی بدلنا، جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ ہم نے جس بستی پر بھی عذاب کیا، اتارا، ہلاک کیا، اس بستی کے پیغمبر اور ایمان والوں کو ہم نے اپنے عذاب سے پہلے اس بستی سے صحیح سلامت نکال دیا، اور باقی کو جو ہے ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، اور ہمارے طریقے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ لو جی ایک دفعہ پھر پڑھ لوں۔ یوما، اس دن ندعو، ہم پکاریں گے، بلائیں گے، کل اناس، ہر گروہ کو، ہر فرقے کو، ہر جماعت کو،
ہر امت کو بے امامہم، ساتھ ان کے امام کے۔ اس امت کے امام اعظم کون ہیں؟ جو پیغمبروں کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو ساری کائنات کے امام ہے، امام کائنات ہیں، وہ ہیں اس امت کے امام اعظم۔ یہ امتی جو ہے ابو حنیفہ، یہ اس امت کا امام اعظم نہیں۔ تو امام بھی نہیں ہے تو امام اعظم کیسے بن جائے گا؟ اگر یہ امام ہوتا تو اس کے شاگرد سب سے پہلے آمین کہتے اس کی بات پر۔ وہ تو مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ کا نبی علیہ السلام کے خلاف جملے جو ہیں یہ آپ کے جو ہے لا یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہیں۔ ان کے دونوں شاگرد جو ہے ان کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹ بولنے پر۔ جب یہ چیز پڑھائی جاتی، میں پڑھاتا تھا BA میں، تو لڑکے مجھ سے سوال کرتے تھے، سر یہ کیا ہے کہ جو امام ہے، استاد ہے، اس کی باتوں کا شاگرد جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو میں نے وضاحت کی کلاسوں میں کہ بات یہ ہے کہ فقہ میں جائز ہے۔ فقہ جو ہے جو لوگوں نے گھڑی ہے، اس کے اندر استاد کی مخالفت شاگرد کریں، امام کی مخالفت شاگرد کریں، یہ جائز ہے۔ اس سے کفر لازم نہیں آتا، کیوں؟ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان، جس کو حدیث کہتے ہیں، ایک بھی مثال نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی ہو اور کسی صحابی نے جو اس کا الٹ کیا ہو کہ یہ جو آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بتا رہے ہیں، ہاں یہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے، ہم نہیں اس کو مانیں گے۔ کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے۔ جب میں یہ وضاحت کرتا تو بڑی تکلیف ہوتی، اور یہ بات حقیقی ہے کہ فقہ کے اندر جو ہے امام کے شاگرد اگر نہیں مانتے تو کفر لازم نہیں ہے۔ کفر تب لازم ہے جب نبی کی بات کو جو ہے صحابی یا کوئی امتی رد کرے تو وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اتنی وضاحت پر جو ہے میرے باقی ساتھی جیسے ڈپارٹمنٹ کے 5 تھے جو فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف فرقوں سے، 3 فرقوں سے، اور انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اس کو BA کی کلاس نہیں لینے دینی۔ ٹائم ٹیبل والے پروفیسر سے کہہ دیا کہ جو آئندہ نئے سیشن میں جو ہے اس کو BA کی کلاس نہیں دینی۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ BA کی کلاس کو پڑھانے کا بہت ہی مزہ تھا۔ سمجھ بوجھ والے لڑکے تھے، بات سمجھ لیتے، وہاں بولنا جو تھا وہ فائدہ مند تھا۔ وہ سوال کرتے ہیں، سر یہ کیا معاملہ ہے؟ استاد جو کہہ رہا ہے شاگرد دونوں جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ بوجھ عقل و شعور والے بچے تھے، ان کو پڑھانا بڑے مزہ آتا تھا۔ لیکن ان ظالموں نے میرے خلاف سازش کی اور ٹائم ٹیبل سے کہا کہ اس کو آئندہ جو ہے نئے سال سے جو ہے اس کو آپ نے BA کی کلاس نہیں دینی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہے بھائی، تم مجھ پہ غالب آ گئے، چلو ٹھیک ہے، میں یہ حق جو ہے دوسری کلاسوں میں بیان کر دوں گا، فرسٹ ایئر میں کر دوں گا، سیکنڈ ایئر میں کر دوں گا۔ آپ میری زبان بند نہیں کر سکتے، میں انتقام لوں گا آپ سے۔ میں یہ حق جو ہے دوسری کلاسوں میں سنا دوں گا، میں بھی بدلہ لے کر رہوں گا۔ اگر تم نے مجھے جو ہے محروم کیا ہے تو میں انشاءاللہ بدلہ لوں گا۔ میں باقی کلاسوں میں جو ہے یہ مثالیں بیان کر کے جو ہے میں ذلیل و خوار کروں گا جھوٹوں کو۔ چلو ایسا تو ایسا ہی صحیح، پھر کوئی بات نہیں، حق سناؤں گا میں، باقی کلاس میں حق سنا دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ خام خواہی جو ہے اس کو امام اعظم، اس امت کا سب سے بڑا امام، نبی علیہ السلام سے بھی اوپر لے گئے۔ کوئی بات ہے؟ کوئی جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی بغاوت نہیں ہے کہ ایک امتی کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے اوپر لے جایا جائے اور اس کے پلے امام کے ہے ہی کچھ نہیں، شاگرد مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ فرمایا فمن اوتی، پر جو شخص دیا جائے گا کتابہ نامہ اعمال اس کا، بے یمین ہی ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کے، فاولئک، پس یہ لوگ یقرؤون پڑھیں گے کتابہ ہم نامہ اعمال اپنا، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔
ٹائم ہو گیا، ساری مجھے پتہ ہی نہیں چلا لگ سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں۔ من کانا فی حاضی اعمیٰ، جو شخص ہے بیچ اس زندگی کے اعمیٰ، اندھا، جاہل، ان پڑھ، فہو فی الآخرۃ، بس بے شک وہ بیچ آخرت کی زندگی کے اعمیٰ، اندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ گمراہ ہوگا۔ وہ ان قادر، بے شک وہ قریب ہیں، لا یفتنونک، البتہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے، عن الذی، اس دین سے، اوحینا، جس کو وحی کیا ہے ہم نے، الیک، طرف آپ کی، لتفتری، تاکہ آپ جھوٹ گنے، علینا، اوپر ہمارے، غیرہ، سوائے اس وحی کے دین کے۔ یہ جو من گھڑت دین بنانے والے فرقے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے وحی کو چھوڑ کر ان کے جھوٹ کے پیچھے لگ جائیں۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ آسمانی دین کے علاوہ جو ہے آپ جھوٹ گڑنا شروع کر دیں، ہماری طرح فرقے بنا لیں۔ اور سن لو، وَإِذَن، اس وقت اگر آپ نے آسمانی دین کو چھوڑ کر فرقوں میں داخل ہو گئے، جھوٹوں میں شامل ہو گئے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ لَتَّخَذُوكَ، البتہ وہ پکڑ لیں گے آپ کو، خلیلا، دوست۔ اگر یہ بنانے والے جھوٹے جو ہیں، فتنے والے جو ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے لگ گئے تو پھر یاد رکھنا یہ آپ کے دوست بن جائیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے دشمن ہوں گے۔ ولولا، اور اگر نہ، ان ثبتنا کا، یہ کہ ہم ثابت رکھتے آپ کو، لقد، البتہ تحقیق، کتنا قریب تھا کہ آپ ترکنوا، جھک جاتے، الیہم، طرف ان کی، شیئن قلیلا، تھوڑا سا بھی۔ یہ اتنے کوشش کرتے ہیں آپ کو گمراہ کرنے کی، اگر آپ ان کی طرف جھک جائیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، اور آپ کو جو ہے قریب ہے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے آسمانی دین پر، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ شعیب علیہ السلام نے سورہ ہود کے اندر یہی کہا تھا کہ وما توفیقی الا باللہ، میرے پاس جو بھی طاقت و قوت ہے اللہ کے دین کی حمایت کی، یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا 13واں پارہ پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو پاک نہیں سمجھتا ہوں، پاک وہی ہے جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اللہ جس کو جو ہے گناہ سے بچا دے وہ پاک ہے، ورنہ انسان آج خود اپنے آپ جو ہے پاک نہیں ہو سکتا اللہ کی مدد کے بغیر۔ فرمایا ولولا ثبتناک، اور اگر نہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، لقد، کتنا، البتہ قریب تھے آپ، ترکنا، کہ آپ جھک جاتے الیہم، طرف ان جو ہے اسلام دشمنوں کی طرف، منافقوں کی طرف، شیئن قلیلا، کچھ بات، تھوڑی سی باتیں، اذن، اس وقت، لازقناک، البتہ ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیات، دگنا عذاب اس زندگی کا، و ضعف الممات، دگنا عذاب ہم موت کا۔ اگر آپ ان کی طرف جھک جاتے، من گھڑت بنانے والے جھوٹوں کے، اسلام کے دشمنی رکھنے والوں کے، اگر آپ ان کی طرف جھک جائیں گے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیں گے، آخرت میں بھی۔ ثم لا تجد، پھر آپ نہیں پائیں گے، لک، واسطے اپنے، علینا، خلاف ہمارے، نصیرا، کوئی مددگار، پھر تمہاری جو ہے ہماری پکڑ سے چھڑانے کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَإِن قَادُوا، بے شک قریب ہیں وہ، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ وہ بہکا دیں گے، پھسلا دیں گے آپ کو، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو، منہا، اس سے۔ وَإِذَا رُسُلُ لَا يَلْبَثُونَ، نہیں وہ ٹھہر سکیں گے، خلافہ کا، پیچھے آپ کے، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ ان کی کوشش ہے کہ آپ کو آسمانی دین سے بہکا دیں، پھسلا دیں، گمراہ کر دیں، اور پھر جو ہے اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو اپنے علاقے سے دھمکیاں دیں گے کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، جیسا صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کو ان کے قوموں نے کہا تھا کہ ہم تجھے جو ہے پتھر مار کر ہلاک کریں گے، بستی سے نکال دیں گے۔ فرمایا سنت من، یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا، من ارسل، قد ارسلنا، بھیجا ہم نے جن کو قبل کا، آپ سے پہلے، میں رسولنا، اپنے پیغمبروں میں سے، ولا تجد، اور نہیں، یعنی پہلے پیغمبروں کو یہی دھمکیاں ملتی رہی ہیں کہ اگر تو نہیں مانے گا ہم تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ یہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہو رہا۔ فرمایا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہیں آپ پائیں گے وہاں سے ہمارے طریقے کے تحویلا، بدلنا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔